बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ए वॉइस के नाजरीन को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन कराम, आज हम बात करेंगे कुर्ब क़यामत की निशानियों के बारे में। इनमें से कुछ निशानियाँ तो पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने के करीब हैं। इन निशानियों का तज़किरा हदीस मुबारका में मौजूद है, जिनमें 77 छोटी और 12 बड़ी हैं। जब ये निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्फा हो जाएगी। अब मारूफ उलमा ने भी इस हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है और बता दिया है कि इनमें से बेशतर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और अब क़यामत करीब आ चुकी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, क़यामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है। इसे पूरी कायनात ज़लज़ले में आ जाएगी। इस ज़लज़ले की इब्तदाई झटकों से ही दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएगी। हामिला औरतों का हामिल साक़ित हो जाएगा। इस चीज़ और ज़लज़ले की शिद्दत दम बदम बढ़ती जाएगी, जिससे तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान में कोई जानदार बाकी ना रहेगा। तारे और सियारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत के आगोश में चली जाएगी। इस अजीम दिन की खबर तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों को देते चले आए हैं, मगर रसूल खुदा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आकर बता दिया कि क़यामत करीब आ पहुंची है और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। और कुरान करीम में सूरह मुहम्मद में अल्लाह पाक ने भी ऐलान किया कि क़यामत नज़दीक आ पहुंची है और चांद शक हो गया और यह कहकर लोगों को चौंकाया, क्या ये लोग बस क़यामत के मुंतज़िर हैं कि वो उन पर डपट पड़े? सो याद रखो कि इसकी मुतअद्दिद अलामतें आ चुकी हैं। जब क़यामत उनके सामने आ खड़ी होगी, उस वक्त उनको समझाना कहाँ मुयस्सर होगा। लेकिन क़यामत कब आएगी, इसकी ठीक ठीक तारीख और साल और सदी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूल खुदा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत क़यामत है, बस जो मर गया उसकी क़यामत तो आ ही गई। दोस्तों, हदीस मुस्लिम में है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में से एक जमात यौम क़यामत तक सर बुलंदी के साथ हक़ के लिए बासरार बाकी रहेगी। इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कुर्ब क़यामत की निशानियों की। पहली अलामात सुगरा है जो 2 किस्म की है। पहली अलामात बईदा है, ये वो निशानियां हैं जो ज़ाहिर हो चुकी हैं, मसलन पैगम्बर इस्लाम की बेइज्जती और फिर आपकी वफात, चांद के 2 टुकड़े होना और इसी तरह ऐद सहाबा की आखिर में मदीने से एक बड़ी आग का निकलना जिससे बसरा के ऊँट नजर आने लगे। इन अलामात को अलामात सूरा कहा जाता है। इनकी तादाद बहुत है, जिनमें मसलन कम खसियत और चरवाहों का ऊंची ऊंची इमारतें बनवाना, 30 दज्जाल और छोटे मुद्दईन की नबूवत का निकलना वगैरह। दूसरी अलामात कुबरा हैं, जिनके निकलने से वाज़ेह हो जाएगा कि अब क़यामत वाक़ हो जाएगी। हुज़ैफ़ा बिन यमान बात कर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। तो पूछा कि क्या बातें हो रही हैं? तो कहने लगे कि क़यामत के बारे में बात कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये 10 निशानियाँ ना देख ली जाएँ। इन 10 निशानियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अलामात सुगरा की बात करते हैं जो अक्सर पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, उलमा की तरफ से बताई गई निशानियाँ जो पूरी हो गई हैं, इनमें कोरोना वायरस, टेक्नोलॉजी का अरूज और इलॉन मस्क का स्पेस एक्समिशन के तहत इंसानों को स्पेस में ले जाना है। सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने कहा कि कोरोना वायरस भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के हदीस के हवाला देते हुए इन उलमा का कहना है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि पूरी दुनिया में एक ऐसी वबा फैल जाएगी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस वही वबा हो सकती है। एक आलिम का हतमी तौर पर कहना है कि अगर वो वबा कोरोना वायरस है तो फिर इमाम मेहदी का ज़हूर भी नज़दीक है, जिससे कुछ अरसे बाद क़यामत बर्फा हो जाएगी। नाज़रीन कराम, उलमा कराम ने क़यामत की एक और निशानी बयान की है कि क़यामत से कबल एक ऐसा ज़माना आएगा कि वक्त तेज़ी से गुजरेगा। चनाचे उलमा कराम ने कहा कि ये निशानी भी पूरी हो गई है। सोशल मीडिया आने के बाद अब दुनिया इस कदर मुनसलिक हो गई है कि अब किसी को वक्त का एहसास ही नहीं रहता और ऐसा लगता है कि वक्त को पर लग चुके हैं, जिससे वो तेज़ी से उड़ रहा है। हदीस पर अपनी राय देते हुए आलिम दीन शेख इब्न राज ने कहा है कि एक वक्त था कि खत डाक के जरिए भेजे जाते थे
اور ان کو دوسرے شخص کے پاس پہنچنے میں ہفتوں یا مہینے لگ جاتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذریعے بھیجے جاتے تھے جو اس سے بھی سست تھا، لیکن اب ہمارا پیغام اتنی تیزی سے ایک دنیا سے دوسری دنیا کے کونے میں چند منٹوں یا سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ آج ٹیکنالوجی کی اس دور میں وقت ایک طرف سے اپنی اہمیت ہی ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے علماء کرام کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج دنیا بھر کے ممالکین میں حکمرانوں کی طرف سے دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتوں میں سے ایک دوسرے پر ترجیح دیں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہے وہ وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب مانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ بھی پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اونٹ اور بکریاں چرانے والے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے، جیسے آج دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت آج دنیا میں سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزادہ ولید نے بھی جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں سچ ہو چکی ہیں۔ عرب کے سب سے زیادہ تیل خریدنے والا امریکہ نے صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق میں تیل کے کنووں پر اپنا قبضہ پوری طرح سے جما لیا اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگوں نے تیل کی قیمتوں کو نیچی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، اور مکہ اور جدہ میں بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ چکے ہیں۔ زمین عرب جس سے پہلے جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لے کر سرسبز و شاداب بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ قدرت کے موسم کی وجہ سے سرسبز اور شاداب بننے جا رہا ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اور اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونے شروع ہو چکے ہیں، اور بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکالی جائیں، اور جو میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پہ اگر غور کریں تو مشرق وسطی کا زوال کا آغاز ملک کے شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے روحی اختیار کر لی، یا وجہ جو کوئی بھی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی کی علامتیں تو سچ ہونی ہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل شام تابع اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو تم میں سے کوئی بھی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین کرام یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ کے رخ سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں، ویسے بھی 90% برباد ہو ہی چکا ہے۔ ملک شام میں کہیں بے قصور اور معصوم بچے اور جوان بوڑھے کوئی بھی ہو، سب زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالکین کا سنہرا دور کے خاتمے کی وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہوں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی ایک اور علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی جھوٹے بانے بنا لیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے ان کا، اس وجہ سے لوگ دجال کے انتظامات عمل کر رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتابۃ الفتح میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودی، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار بڑھیں گے اور امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ سعودی عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر جو کہ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر دوری پر واقع ہے،
وہاں تک یہود اور نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوستو، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلی علامات حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہو رہی ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پش وقت حکومت نہ رہے گی، خیبر کے قریب عیسائی پہنچ جائیں گے اور وہاں تک ان کی حکومت ہوگی۔ بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینے میں ہوں گے تو لوگوں کے دلوں میں خیال آئے گا کہ ہم کو امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک اولیاء اللہ اور ابدال سبھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے امام مہدی بھی پیدا ہوں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حکیم اور امام نہ بنا لیں، وہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کی طواف کریں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حکیم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اس بیعت کے دوران ایک آواز آسمانوں سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حکیم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہو جائے گی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی تو ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی، سوا 2 آدمیوں کے سب زمین میں دس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے خون ریزی جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی ملک کے انتظامات سنبھال کر قسط دنیا فتح کرنے کے لیے سفر پر ہوں گے۔ قسط دنیا فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ شام پہنچ کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتے گھومتے دمشق کے قریب پہنچ جائے گا کہ نماز عصر کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمانوں سے اترے ہوئے نظر آنے لگیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لوط پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت روح زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر اس وقت 45، 48 یا 49 برس ہوگی۔ آپ کا انتقال ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ایک دوسری علامات خروج دجال ہے۔ حدیث مبارک میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بھی بیان فرمائی۔ دجال کا ثبوت حدیث ہے متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف حرکات، عادات، امور اور شبیدار ظاہر فرمائے گا۔ وہ لوگوں کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم کرے گا تو زمین غلہ اگلے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنا خزانہ نکالو، تو وہ اپنا خزانہ باہر نکالے گا، پھر وہ خزانہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ آخر ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔
کیونکہ وہاں فرشتوں کا پیرا ہوگا، جس کی وجہ سے دجال وہاں نہیں جا پائے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ دنیا کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقام ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ یہاں سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتے ہوئے یمن تک پہنچ جائے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا تو مکہ مکرمہ میں دیکھے گا کہ ارد گرد فرشتوں کا پیرا ہے، تو وہ وہاں داخل نہ ہو پائے گا۔ پھر وہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا تو وہاں بھی دیکھے گا کہ وہاں بھی فرشتوں کا پیرا ہے، تو وہ وہاں بھی داخل نہ ہو پائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے، دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں سے ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے کہ اب تو دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہ کر پائے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام پہلے سے ہی موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام الزامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہیں، یہ میرا کام نہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ پھر اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش گوئی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ بہت بڑی لڑائی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک سانس پہنچے گی، اور جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا لگ جائے وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ اس کے پیچھے جائیں گے اور باب لوط پر پہنچ کر آپ دجال کو قتل کر دیں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامات نزول عیسیٰ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے ظہور ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع امت میں سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بنا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کی تفصیلات کے بارے میں بات کریں تو جب امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ سے دھتکارا ہوا دمشق کی طرف پہنچے گا، تو امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان میں جنگ زوروں پر ہوگی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے اور وہ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد سے مشرق کی جانب سفید رنگ کی مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہود اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کی سانس پہنچے گی وہ وہی مر جائے گا۔ باب لوط پر دجال کو قتل کریں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت میں کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدی کے تابع مجدد عادل حکمران حیثیت سے ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 50 برس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی، دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ پھر آپ کے بعد تحتہ قبیلے کے ایک شخص جہجہ حکیم بنیں گے۔ ان کے بعد کہیں نیک عادل حکمران آئیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھے گی۔ حضرت امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایتی سکون اور آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے گا۔ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو بھی مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائے۔ اس قوم سے یجوج ماجوج کی قوم مراد ہے۔
یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ حافظ بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف سے بحر منجبات آگے ہی یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والی راستے پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تخت جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج وہ دیوار توڑنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یاجوج ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پہ ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ رب العزت نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں 9 حصوں میں یاجوج ماجوج کو بنایا ہے اور باقی 1 حصے میں باقی عام انسانوں کو۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کرے گا، اس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ وہاں پھینک دے گے، اور پھر ایک موسلا دھار بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی۔ کوئی مقام، کوئی علاقہ ایسا نہ ہوگا جہاں وہ بارش نہ ہوگی۔ وہ بارش پوری زمین کو دھو کر صاف اور شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس کا تذکرہ ترمذی شریف کی حدیث میں کیا گیا ہے۔ بس اللہ کے نبی عیسیٰ بن مریم اور ان کے رفقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ملے گی جو ان کو لاشوں اور بدبو سے بری ہوئی نہ ہو۔ تب عیسیٰ اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ بہت اونٹوں کے گردنوں کے مثال پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش فرمائے گا کہ کوئی خیمہ، کوئی مقام چھپا نہ ہوگا جہاں وہ بارش نہ پہنچ جائے گی، جو پوری زمین کو دھو کر صاف کر دے گی اور پوری بدبو کو ختم کر دے گی۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج کے علاوہ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں موجود ہے۔ دوہے کا ظاہر ہونا اور زمین دس جانے کے بعد ذوالحج کے مہینے کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی۔ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چیخیں گے، تمام لوگ ڈر کر گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج ہلکی سے روشنی کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گہن لگ گیا ہے۔ اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کے ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ جب اتنا اونچا ہو جائے گا کہ جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا، پھر حسب معمول طلوع اور غروب ہوتا رہے گا۔ ناظرین کرام، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا، اس سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ایک سیاہ مہر لگا دے گا جس سے ان کے چہرے میلے ہو جائیں گے۔ لوگوں کے مجمع میں کہے گا کہ یہ ایماندار ہے اور یہ کافر ہے، پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ جنوار کے واقعے کے کچھ ہی دن بعد جنوب کی طرف سے ٹھنڈی اور فرد بخش ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کے بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی گھر میں بھی چھپا ہوا ہوگا تو اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہی مر جائے گا۔ پھر روح زمین پر کوئی مسلمان نہ ہوگا، سب کافر ہوں گے اور شرار ناس یعنی برے لوگ رہ رہے ہوں گے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے تو اس زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے۔ اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا، انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ لوگ سر عام بے حیائی اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا
हबशा का रहने वाला छोटा पेंडुलियों वाला एक शख्स बैतुल शरीफ को गिराएगा। क़यामत की अलामात कुबरा में से आखिरी अलामात आग का निकलना है। क़यामत के सूर फूके जाने से पहले ज़मीन पर बुत परस्त और कुफार फैल जाएंगे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के शाम में जुमा होने के असबाब पैदा होंगे। शाम में हालात अच्छे होंगे, लोग वहाँ का रुख करेंगे। फिर यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को अर्ज़ महशर यानी शाम की तरफ आकेगी। जब लोग मुल्क शाम में पहुँच जाएंगे तो ये आग गायब हो जाएगी। फिर इसके बाद राम का ज़माना आएगा, लोग मज़े से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। फिर कुछ अरसे बाद इसी हालत में क़यामत कायम हो जाएगी। इन तमाम अलामतों के पूरे हो जाने के बाद मुहर्रम का महीना और जुमे का दिन होगा। लोग अपने कामों में लगे हुए होंगे कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। दो आदमियों के कपड़े फैले रखे होंगे, उसको समेट ना सकेंगे और ना ही खरीदो फरोख्त कर सकेंगे कि क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपने ओठों का दूध निकाल कर ले जाएगा और उसे पी ना सकेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपने पानी वाले हौज़ में बरामद कर रहा होगा, उसे पानी पी ना सकेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स का निवाला मुंह की तरफ होगा लेकिन वो मुंह में दाखिल ना कर पाएगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। क़यामत हज़रत इसराफील के सूर फूंकने से बर्फा होगी जिसकी आवाज़ इस कदर हैबतनाक होगी कि इससे जंदार मर जाएंगे। ज़मीन और आसमान फट जाएगी, हर चीज़ टूट फूट कर फना हो जाएगी। 40 साल बाद दोबारा हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे जिससे सब जिंदा होकर मैदान महशर में जुमा होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है और अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाज़रीन करम, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गुनाहों से बचने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।